बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की एक बड़ी ख्वाहिश को मौलाना फजलुर रहमान ने किस तरह नाकाम बनाया। फिर मुल्क की अहम शख्सियात इस वक्त बैरून मुल्क क्यों हैं, बाहर क्या खिचड़ी पक रही है, आर्मी चीफ का बगैर शेड्यूल के सऊदी अरब जाना, और उसके बाद तहरीक इंसाफ की कोशिश कि एक फैसला कुन तहरीक जो है वो चलाई जाए, उसके लिए कोशिशें करना। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिसके अंदर की ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि कैदी 804 मुकीम अडयाला जेल रावलपिंडी ने अपनी क़यादत के ज़रिए बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब के ज़रिए ये पैगाम मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई और सरदार अख्तर मैंगल को भिजवाया कि वो उनके साथ जेल में मुलाकात करना चाहते हैं। ये बड़ी ख़बर दे रहा हूँ कि इमरान खान ने यह पैगाम भिजवाया बाकायदा तौर पे अपने रहनुमाओं के ज़रिए कि फजलुर रहमान, अचकज़ई और सरदार अख्तर मैंगल के साथ वो मुलाकात करना चाहते हैं। तीनों ने इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने तो बहाना ये बनाया कि वो लंदन जा रहे हैं और वो लंदन रवाना हो गए, बल्कि पहुंच चुके हैं कल। सरदार अख्तर मैंगल वो इस्लामाबाद से चले गए, महमूद खान अचकज़ई भी गायब हो गए। प्लानिंग ये थी कि इनको बुलाया जाए, इमरान खान इनसे अपने दौरे हुकूमत में जो ज़्यादतियाँ हुई इमरान खान से, जो इनके ख़िलाफ़ वो बोलते रहे, एक तो वो उनसे माजरत करते, ये पीटीआई के लोगों का कहना है, और साथ ही उनको ये दावत देते कि आए, हमारे साथ मिलें और मिलकर इस हुकूमत को चलता करें। ये था एजेंडा। लेकिन ये एजेंडा फेल हो गया, नाकाम हो गया, मनसूबाबंदी फेल हो गई। तीनों ने इनकार कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है तीनों सियासतदान हैं, उसके इतने घेरे में तो नहीं आएंगे बगैर मफाद के। उनको भी पता है तीनों घाघ सियासतदान हैं, सरदार अख्तर मैंगल भी, महमूद अचकज़ई भी और मौलाना फजलुर रहमान तो सबसे तेज़ तरार है। तीनों को ये पता है कि खान साहब उनके बलबूते पर कोई तहरीक चलाकर और जनाब उनको इस्तेमाल करके कल हुकूमत में आकर बैठ जाएंगे, और फिर इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे और उनको फिर फेंक दिया जाएगा और कोई फिर इनकी खबर भी नहीं देगा। ये पता है उनको कि पायदार शख्सियत के ये हामिल नहीं हैं जो इमरान खान साहब हैं। इस वजह से तीनों पतली गली से निकल गए, बल्कि पिंडी इस्लामाबाद से निकल गए ताकि मुलाकात करनी ही ना पड़े। तो जनाब अब खान साहब की ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई। अब अली अमीन गंडापुर साहब कफन पोश एहतजाज के लिए लोगों को आमादा कर रहे हैं, इश्ताल दिला रहे हैं। कल असद कैसर ने स्वाबी में अवामी एक इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने मुल्क में खाना जंगी की धमकी दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में अदालतों का वजूद ही नहीं है। जो इस वक्त अदालतें हैं वो नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की हैं। लैदगी पसंद की जो तहरीकें हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, इसका उन्होंने जिक्र किया। तो हुजूर वाला ये जो मामला था, और अब उनकी ये कोशिश है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और एक फ़ाइनल कॉल दी जाए। वो गंडापुर साहब बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन अंदरूनी खाना इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी यस है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी सियासत करनी है। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी उनको थोड़ा बहुत वो
دے دیتی ہے جی موقع، چلو آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو خان صاحب کو آپ نے انگیج رکھنا ہے، تو وہ باہر نہیں نکالنا، انگیج رکھنا ہے۔ پھر پی ٹی آئی والے ایسے خوش ہیں کہ ٹرمپ آ گیا ہے، کل وہ جہاز پہ بیٹھے گا، پہنچے گا اڈیالہ جیل کے باہر، آ کر اس کا جہاز لینڈ کرے گا، بے شک وہاں پہ کوئی ایئرپورٹ ہو یا نہ ہو، وہ اڑن تشتری کے ذریعے آئے گا، عمران خان کی بیرک کے سامنے اترے گا، اس کو باہر نکالے گا اور اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ پی ٹی آئی والے ٹرمپ کے آنے پہ اتنے خوش ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ وہ ابھی تو کئی مہینے پڑے ہیں، اس نے حلف لینا ہے 20 جنوری 2025 کو، یعنی کہ 2.5 ماہ بعد۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کیا اعلان کرتا ہے، کیا وہ اتنا ہی فارغ اور ویلا ہے کہ وہ آتے ہی عمران خان کا جو ہے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اس سے اور کوئی کام نہیں ہے یا اس کی اور کوئی پالیسیز نہیں ہے۔ یہ تو اتنا تو فارغ آدمی نہیں ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی والوں نے جناب دھمکیاں دینا شروع کر رکھی ہیں، حکومت والوں تیار ہو جاؤ، آ گیا ٹرمپ، آ گیا ٹرمپ، ہمارے عمران خان کا یار ہے، عمران خان کا دوست ہے۔ اور عمران خان نے بھی بذریعہ علی محمد خان یہ میسج دیا کہ جناب ایک تو مبارکباد دے دی ٹرمپ کو، دوسرا کہا کہ ٹرمپ میرا دوست ہے، جب یہ صدر تھا میں وزیر اعظم تھا تو ہماری اکثر بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ دوسرا زلفی بخاری نے کہہ دیا کہ میری جو ٹرمپ کی ٹیم ہے، خاص کر کے اس کی جو بیٹی ہے، جو اس کا داماد ہے، ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ میں لندن سے جا رہا ہوں جناب امریکہ، ٹرمپ کی ٹیم سے ملوں گا اور میں جا کر کہوں گا ٹرمپ سے کہ جناب عمران خان کو جو ہے وہ باہر نکالیں اور دوبارہ حکومت میں لا کر بٹھا دیں۔ کیا بات ہے یہ! پر دور کے ڈول سہانے، خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، خواب دیکھے جا سکتے ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں۔ بہرحال سیاست کیا رنگ بدلتی ہے، کیا رنگ ڈنگ ہوتا ہے، وہ تو جناب آپ کو نظر آ جائے گا۔ تیسری بڑی بات، نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری صدر مملکت، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اس وقت ملک سے باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مولانا فضل الرحمان 14 دن کے وزٹ پہ چلے گئے لندن، پھر وہ سعودی عرب بھی جائیں گے، اور کہا ہے کہ ان کی لندن میں کوئی اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور یہ بھی ہے کہ وہ نواز شریف سے بھی لندن میں ملنا چاہتے ہیں، تو ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، ملاقات ہو سکتی ہے، تو وہ بھی جناب بات کہی جا رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ جنیوا والد کے ساتھ پہنچ گئی، انہوں نے اپنے گلے کا چیک اپ کرانا ہے، اللہ ان کو صحت دے، کیونکہ ان کی والدہ کو بیگم کلثوم نواز صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کو بھی گلے کا کینسر تھا، تو ان کو بھی گلے کا کوئی مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، کسی کو بھی بیماری نہ لگے جی، ہم تو سب کے لیے دعا گو ہیں۔ وہ وہاں پہ جائیں گے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ڈیرے ڈالے جائیں گے وہ بھی وہاں پہ بھی کچھ ملاقاتیں ہوں گی، لیکن اس سے سب سے ہٹ کر آصف زرداری کے تو پاؤں میں موچ ہے، وہ تو دبئی میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ تو 1 مہینہ ابھی 10-15 دن تو گزر گئے، 10-15 دن وہ اور نہیں آئیں گے، بلاول بھٹو بھی وہاں پہ ہے، تو وہ سیاست جو ہے اس وقت پاکستان میں ٹھنڈی ہے، کیونکہ جو معاملات چل رہے ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ لیکن جیسے ہی پاکستان کی پارلیمنٹ سروسز چیفز کو 5 سال کے لیے تعینات کرنے کی یا ان کی مدت 5 سال کرنے کی منظوری دیتی ہے، تو فوری طور پر آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں۔ کل وہ پہنچے اور اچانک رات کو خبر آئی، اور سعودی ولی عہد اور جو وزیر اعظم بھی ہیں سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، طویل ملاقات ہوئی، 2 طرفہ تعلقات، دفاعی و فوجی تعلقات، لیکن اس اچانک دورے پہ سب حیران ہیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کسی ایک شعبے کے تعلقات نہیں ہیں، اور یہ بھی بتا دوں پاکستان کی مسلح افواج اور سعودی عرب کی مسلح افواج اور سعودی شاہی خاندان کے ساتھ جو فوج پاکستان کے تعلقات ہیں وہ سیاسی اور حکومتی تعلقات سے زیادہ مضبوط اور براڈن ہیں، وسیع تر ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ پاکستان کے لیے جو اس وقت آرمی چیف کوششیں کر رہے ہیں، سعودی عرب کی سرمایہ کاری، سعودی عرب کی امداد حاصل کرنا، سعودی عرب کی حمایت حاصل کرنا، وہ بہت ضروری ہے۔ تو آرمی چیف کا یہ وزٹ جو ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، کہ جیسے ہی ان کی ٹرم 5 سال کرنے کا فیصلہ ہوا، ویسے وہ ہوگی 27 نومبر یا 29 نومبر 2022 سے لے کر وہ آگے 29 نومبر 2027 تک رہیں گے،
یہ میں آپ کو بتا دوں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ اب سے شروع ہوگی جب سے یہ بل پاس ہوا. ایسا نہیں ہے. وہ جب سے وہ تعیناتی ان کی ہے اس وقت سے لے کر وہ 2000 سے یہ خواجہ آصف بھی واضح کر چکے ہیں. اور اگر پرائم منسٹر چاہیں تو ان کی اس مدت میں مزید جو ہے وہ توسیع کر سکتے ہیں. تو جناب والا آرمی چیف کا یہ جو وزٹ ہے پھر صرف وہ سعودی ولی عہد سے نہیں ملے. پھر انہوں نے وہاں پہ جو ملاقاتیں کی ہیں وہ سعودی شاہی خاندان کے ساتھ ساتھ سعودی وزیر دفاع سے ملے. باقاعدہ مذاکرات ہوئے ہیں. دفاعی و فوجی تعلقات کو فروغ دینے پہ بات ہوئی ہے. اس کے بعد پھر سعودی آرمی چیف سے ملے ہیں. سعودی عرب کی جو دیگر جرنیل ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں. کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی اور جو فوجی جو تعلق ہے وہ سیاسی اور حکومتی تعلق سے کہیں زیادہ وسیع تر ہے, جامع ہے. اور سعودی عرب بھی پاکستان کی جو افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ اور آپریشنل صلاحیتیں ہیں اس کو وہ مانتا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ظاہر ہے آرمی چیف گئے ہیں, ملاقاتیں کی ہیں, تو ان کے مقاصد ہیں. اور پھر جو شروع میں نے بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان پتلی گلی سے نکل گئے, عمران خان کی خواہش پوری نہیں ہوئی ان کے ساتھ ملاقات کرنے کی, اور یہ جو اچکزئی اور سردار اختر مینگل کو بھی ساتھ ملانا چاہ رہے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ 9 نومبر کا ان کا جو جلسہ ہے وہ کیا رنگ لے کر آتا ہے, کتنا کامیاب ہوتا ہے, کیا اعلانات ہوتے ہیں. حکومت بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہی ہیں. کیا پھر گنڈا پور کا جو ایک کفن پوش فائنل کال ہے, مشن ہے, احتجاجی تحریک ہے کفن پوش, وہ اپنے آگے بڑھتی ہے نہیں بڑھتی, اس کو بھی دیکھا جا رہا. بہت ضروری ہے, سب کی نظریں اس کے اوپر ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.